تعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. ليلة القدر esteemed patron sir and President ma'am, respected principal sir and dear friends and my dear students. Assalamu alaikum. First of all, I thank the Almighty Allah, the most beneficent, the most merciful, who gave me a chance to express my views here, and then thanks to the concerning authority, especially to Mr. Muzaffar. Being a computer student, I had various options about the topic for this particular time, but I am representing myself as a Muslim first, so I choose a very best one topic, that is the compilation of Quran, जिसको हम उर्दू में कहते हैं जमा व तरतील कुरान. 5 मिनट में इस टॉपिक को खत्म करना इसमें नाइंसाफी होगी, तो इसलिए मैंने कल भी मुजफ्फर साहब से कहा कि कुछ 5 मिनट के अलावा मुझे कुछ टाइम दीजिए, तो मैं कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह मैं जल्दी ही 5 से या 10 मिनट तक इस टॉपिक को कंप्लीट कर लूँ. तो सबसे पहले मैं इस टॉपिक को शुरू करना चाहता हूँ. आप सबको पता होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में गौर व फिक्र करने के लिए जाते थे, और वही हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाज़िल फरमाते थे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, उस कुरान की आयतों को ज़बानी याद करते थे. फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को, अपने जो उनके बेस्ट फ्रेंड थे हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को, या बाकी जो सहाबा थे उनको भी याद करा देंगे, और इस तरह से बाकी सहाबा भी उन कुरान के आयतों को याद करते. और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दारुल फ़ानी से रहलत कर गए, और इससे पहले एक दिन हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और पूरा कुरान सुनाया. रुकू, सूरा, किस आयत की बात, कौन सी आयत है, ये सब कुछ हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया. फिर एक जंग में, जंग यमामा में, खुलफाए राशिदीन के दौर में, जब हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु खिलाफत के दौर में थे, तो उस समय जंग हुई जिसमें 70 सहाबा कुफार किराम जो थे शहीद हो गए. तो उस टाइम हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को ये महसूस हुआ कि अगर इसी तरह कुफार कुरान इसी तरह शहीद हो गए तो इस्लाम में फिर बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा कुरान के बारे में, कुरान को फैलाने के बारे में, और एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि कुरान लोगों के दिलों में महफूज नहीं रह जाएगा. और इस सिलसिले में हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से दरख्वास्त की कि हम क्यों न हम कुरान को जमा करें एक किताब की शक्ल में. तो देंगे मोमिन, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया एक मोमिन की तरह कि वो काम मैं कैसे कर सकता हूँ जो काम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न किया हो. लेकिन नुकसान भी था, अगर इसी तरह नेचुरल डेथ होते या बैटल में शहीद होते थे सहाबा तो बहुत नुकसान होता. तो इसलिए हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु इस बात में एक मुत्तफ़िक़ हो गए हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की बात से कि हम कुरान को जमा करेंगे, और ये जिम्मेदारी हजरत सैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु को दिया. हजरत ज़ैद बिन साबित कातिब वही कहलाते थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलाम जो था उनको लिखा करते थे. और उस टाइम मक्के में मतलब बहुत ही कम लोग ऐसे थे जो लिखना पढ़ना जानते थे. तो हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु को इस बात के लिए मामूर किया कि वो इस कंपलेशन ऑफ कुरान के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटीज उठाए.
اور اس طرح سے یہ اعلان کیا گیا کہ جہاں پر بھی جو بھی شخص قرآن کا کچھ علم رکھتا ہو وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور وہ اس کو قرآن کچھ سنائے. اور اس طرح سے قرآن ایک کتاب کی شکل میں لایا گیا اور پھر اس کا نام رکھا گیا ہے قرآن. تو پہلے دور خلافت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں اس کو جمع کیا ہے اور اس کا نام قرآن رکھا گیا، جس کا مطلب ہے بار بار پڑھنے والی کتاب. اصل میں یہی میرا ٹاپک ہے، لیکن جو بات اصل میں مجھے کہنی ہے وہ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 2 میں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. تو اس کا مطلب ہے قرآن نازل کیا گیا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، نہ طاقتوں میں سجانے کے لیے، نہ تعویذ بنانے کے لیے اور نہ خوشبو لگانے کے لیے. ایک شاعر ہیں وہ یوں فرماتے ہیں قرآن کی فریاد میں کہ لوگوں نے قرآن کے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے کہ کل قرآن گواہی دے گا، اللہ تعالیٰ سے فریاد کرے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے پشت میں ڈال دیا دنیا میں. تو وہ یوں کہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دو کے پلایا جاتا ہوں، جزدہ حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے. جس طرح طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں. کہنے کو میں ایک جلسے میں پڑھ کے سنایا جاتا ہوں. ہر ایک بزم میں مجھ کو بار نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں. ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار رلایا جاتا ہوں. تو اصل میں قرآن شریف نازل کیا گیا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے. مسلمان ایسا ہونا چاہیے جس کا مقصد یہ ہو کہ میں اپنی زندگی پورے طریقے پر قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر گزاروں. اور جس طرح ہم کوئی نئی چیز خریدتے ہیں اس کو کچھ مینو ساتھ آتا ہے، جیسے کمپیوٹر ہیں جیسے ٹیلی ویژن ہے تو اس کے لیے ایک مینو آتا ہے. اور اس مینو میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ٹی وی یا یہ جو کمپیوٹر ہے اس کو آپ کیسے استعمال کرو گے، کیسے اس کو کنیکٹ کرو گے اور کیسے اس کا استعمال پھر اچھا ہوگا. تو اسی طرح یہ جو ہماری زندگی ہے اس کے لیے بھی ایک گائیڈ ہے، ایک رہنما ہے، ایک رہبر ہے اور وہ ہے قرآن. تو قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے تو تبھی ہم کامیاب ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں کہ ہرگز قیامت کے دن غیر اللہ کا طریقہ نہیں قبول کیا جائے گا. تو وہاں قیامت کے دن صرف ایک ہی طریقہ قبول کیا جائے گا، جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہو، جو قرآن کی طرف سے ہمیں بتایا گیا ہو. ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک شخص نے سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، کیریکٹر. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہی اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے. تو اگر ہم اپنی زندگی قرآن کے مطابق چلیں گے، چلائیں گے تو تبھی ہم کامیاب ہو جائیں گے. ورنہ ایک اور شاعر ہے وہ کہتا ہے کہ اگر ہم نے قرآن کو پشت ڈال دیا ہو تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کسی قرآن کے ذریعے سے کسی قوم کو بلندیاں عطا فرماتا ہے اور کسی قوم کو ذلت میں ڈال دیتا ہے. ایک شاعر ہے وہ کہتا ہے کہ اگر ہم نے قرآن کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کیا ہو جیسے کرنا ہے، جیسے اس کا حق ہے، تو وہ یوں کہتا ہے کہ پیوان تو چم، یہ قرآن کہتا ہے پیوان تو چم میں صبح و شامت ہزار و رنجو علم خدایا.
نکاح پڑھان انان میں برونٹ نکاح پڑھان انان میں برونٹ خاندرن پہ کران میں لت یہ قرآن کہتا ہے. جوان وچھان حقیر نظرو جوان وچھان حقیر نظرو جسو بھوس گلاف کر کے. اصل میں قرآن اس لیے آیا تھا کہ ہم اس پر چلے, ہم اس کے احکام کو مانے, ہم اس کے طریقے پر اپنی زندگی گزارے. اور قرآن اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن شریف میں یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے طریقے سے پورے داخل ہو جاؤ. تو اس کا مطلب ہے جو بھی حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو, چاہے وہ اس حکم میں ہمارا نقصان ہی کیوں نہ ہو یا چاہے فائدہ ہی ہو, تو ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو ہمیں وہ کرنا چاہیے. باقی مسلمان کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اس کے لیے مسلمان, اسی لیے نمازی. اور لاسٹ میں بس یہی اختتام کروں گا, ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ملا ہے, تو ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں پہلے قرآن کو پڑھنا ہے, پھر قرآن کو سمجھنا ہے اور پھر اس پر عمل کرنا ہے, تبھی ہم قیامت کے دن اچھے مقاصد ہمیں نصیب ہوں گے. ورنہ آپ نے سنا ہے کہ قیامت کے دن وہ لوگ بھی رسوا ہوں گے جنہوں نے قرآن کو پشت پشت میں ڈال دیا ہو. تو لاسٹ میں یہی کہوں گا کہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے, اپنی چوپٹ راہ یہی ہے, کرب نبی آغاز ہمارا, کرب خدا انجام ہمارا. تھینک یو.